बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट नदीम अब्बास कौमी धनक के रंग में आपको खुशामदीद कहता है। जी मेरे प्यारे नाजरीन, आज मैं जो प्रोग्राम रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ बहुत ख़ास है। एक बहुत ख़ास शख्सियत के बारे में मैं आपसे सच्ची बातें करना चाहता हूँ। और मेरे प्रोग्राम में कोई नेगेटिविटी नहीं होगी। जो उस शख्सियत के पॉजिटिव पहलू होंगे मैं सिर्फ उन पे बात करूँगा जो मैंने देखे हुए हैं, जो मैंने सुने हुए हैं पॉजिटिव पहलू। जी तो नाज़रीन, मैं आज बात करने जा रहा हूँ फिल्म स्टार नादरा के बारे में। नादरा एक सरापाए हुस्न जो कि बहुत खूबसूरती की मालिका थी, और लंबे बाल और खूबसूरत आंखें उनकी शख्सियत का एक बहुत प्यारा हिस्सा थी जो अपनी पहचान रखती थी। जी तो नाज़रीन, नादरा 1968 लाहौर में पैदा हुई और ये 5 बहन भाई थे, 3 बहनें 2 भाई। इनकी माँ नसीमा अख्तर ने इनकी पैदाइश के बाद दूसरी शादी कर ली। तो फिर नादरा को और इसकी बहन गुड्डी को इनकी खाला सैया ने इनकी परवरिश की और इन्हें परवान चढ़ाया। जी तो नाज़रीन, जो यूनुस मलिक डायरेक्टर हमारी इंडस्ट्री के बहुत बड़े, उन्हें एक नए चेहरे की तलाश थी, क्योंकि अंजुमन पे बहुत लोड था उस वक्त इंडस्ट्री का। वाहिद हीरोइन थी पंजाबी फिल्मों में जो कि बहुत मशहूर थी और बहुत पॉपुलर थी, और उनके पास टाइम नहीं होता था। दिन में 4-4, 5-5 शूटिंग्स कर रही होती थी, कभी वो बारी में, कभी शाहनूर में, कभी एवेन्यू में, और कभी शबाब में, और कभी आउटडोर कहीं निकली होती थी। राही साहब और वो दोनों बहुत बहुत मसरूफ थे। तो यूनुस मलिक बहुत तंग था, अपनी फिल्म के लिए उसे एक परी चेहरा चाहिए था। तो इसी तलाश में ही उन्हें नादरा की सूरत में एक परी चेहरा मिल गया। तो उन्होंने अपनी फिल्म आखिरी जंग में नादरा को कास्ट किया, जो कि 1986 में रिलीज हुई, और उसने खिड़की तोड़ बिजनेस किया और तमाम सबका रिकॉर्ड तोड़े। लाहौर में करोड़ रोड शाबिस्तान सिनेमा में वो रिलीज हुई मेन पे। तो उसने सिल्वर, डायमंड, प्लैटिनम जुबली और पता नहीं वो कितने हफ्ते एक ही सिनेमा में वो चलती रही, और आवाम ने उसे बेपनाह प्यार दिया। और शायकीन ने नादरा और नीली, हाँ आपको मैं बताता चलूँ कि नीली की भी वो पहली फिल्म थी, नीली जो कि अंजुमन की खालाजाद थी। तो ये दोनों अदाकारें जो हैं अपना नादरा और नीली, इन दोनों की फर्स्ट मूवी थी आखिरी जंग, जिसने रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया। और इस तरह ये दोनों इंडस्ट्री को एक नए परिचय मिल गए। नादरा के बारे में मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बहुत हसीन खातून थी, और इंडस्ट्री की नादरा को ज़रूरत नहीं थी, इंडस्ट्री को नादरा की ज़रूरत थी, क्योंकि नादरा बहुत खाते पीते, ऑलरेडी बहुत अमीर खातून थी। वाहिद लड़की जो कि इंडस्ट्री में अपनी बहुत कीमती गाड़ी पे आई फर्स्ट शूटिंग पे ही, और बहुत कीमती लिबास ज़ेबतन करती थी, और उनके बारे में मशहूर है कि चांदी के बर्तनों में खाना खाती थी, और डायमंड और ज्वेलरी उनका शौक होता था। पाँव में भी डायमंड की जूतियाँ पहनती थी। और मैंने खुद देखा है कि वो खातून जिसे अल्लाह ने इतने अच्छे अखलाक की मालिका थी कि अपने से नीचे वालों को बहुत प्यार देती थी, और मेरे ख्याल में मेरे रब की उस पर रहमतें भी यही थी। इन आंखों ने देखा है स्टूडियो में कि वो जब गेट से आती थी तो गेट कीपर से लेकर पानी पिलाने वाले तक बच्चे की वो बहुत इज्जत करती थी। और मैंने शूटिंग्स पे देखा, नाचे नागन 1 नंबर फ्लोर में गाने की शूटिंग की, पाले प्यार दा लपेटा मैनू घुट के, हो जा टोटे टोटे चूड़ी वांगू टूट के। तो इस्माइल शाह मरहूम और नादरा, उन पे पिक्चराइज हो रहा था, और वहाँ पे बेतहाशा एक्स्ट्रा गर्ल्स थीं। तो वो नीचे बैठी हुई थी, तो नादरा के लिए कुर्सी आई,
لیکن نادرا نے کہا کہ نہیں، میں اس پہ نہیں بیٹھوں گی، میں ان کے ساتھ بیٹھوں گی۔ تو یہ اس لڑکی کے بہت بہت اچھے طور اتوار کی مالک تھیں وہ، اور بہت پیار کرتی تھیں اپنے ایکسٹرا جتنے ہیں۔ میں نے ایک دن کا آپ کو واقعہ سناؤں کہ میں اسٹوڈیو میں ایونیو میں کھڑا تھا، تو یہ اپنی گاڑی پہ آئی ہے اور اتر کے اور شال سے اپنا منہ لپیٹا ہے اور باہر گیٹ سے باہر نکل گئی ہیں۔ تو میں نے پوچھا کہ یہ کہاں جا رہی ہیں نادرا بیگم؟ تو پتہ چلا کہ سامنے ایونیو کے سید پور میں ایکسٹرا جو فائٹر ہیں وہ لوگ وہیں پہ رہتے تھے، ایکسٹرا لڑکیاں بھی ان کے گھر بھی وہیں پہ ہوتے تھے۔ تو کسی ایکسٹرا کو دوران شوٹنگ میں چوٹ لگی، تو نادرا بیگم آئیں اسٹوڈیو میں، گاڑی کھڑی کی، اور کیونکہ ان کے ساتھ فائٹر 2 لڑکے جا رہے تھے، تو پتہ چلا کہ یہ اس فائٹر کی تیمارداری کے لیے جا رہی ہیں۔ بہت لوگوں کو ہیلپ کرتی تھی، اپنے سے نیچے والوں کی بہت ہیلپ کرتی تھی۔ اس لڑکی کے بہت اچھے اصول تھے، بہت اور انڈسٹری بھی کہ لوگ بھی اس کی بہت عزت کرتے تھے اور اسے کہتے تھے کہ خدا نے اسے اسپیشل بنایا ہے۔ اور وہ خود کہتی تھی کہ انڈسٹری میں اس لیے نہیں آتی ہوں کہ مجھے شہرت چاہیے، شہرت اللہ پاک نے اسے بہت دی ہوئی تھی۔ وہ کہتی ہے کہ اس سے نہ جانے کتنے گھروں کے چراغ جل رہے ہیں، کتنے گھروں کے کچن چل رہے ہیں، میں اس لیے آتی ہوں کہ یہ جتنا عملہ ہے، اسٹاف ہے، ٹیکنیشینز ہیں، لائٹ مین ہیں، میک اپ مین ہیں، پانی پلانے والے ہیں، سویپرز ہیں جو اسٹوڈیو کو مینٹین کرتے ہیں، فلورز کو مینٹین کرتے ہیں، سیٹ ڈیزائنرز ہیں جو لگاتے ہیں، بہت اسٹاف ہوتا تھا۔ تو وہ کہتی تھی کہ میرے آنے سے، میرے کام کرنے سے ان کا چولہا جلتا ہے۔ یہ باتیں اس لڑکی کی بہت بہت نہ بھولنے والی اور بہت اچھی باتیں ہیں۔ نادرا جو کہ انڈسٹری میں آئی اور چھا گئی، بہت مشہور فلمیں اس کے کریڈٹ پہ ہیں، بہت سی ڈائمنڈ، پلیٹینم، جوبلی مطلب فلمیں جو کہ اس وقت تو کھڑکی توڑ رش ہوتا تھا، ٹکٹ لینے کے لیے بڑی مارم ماری ہوتی تھی، ایک دوسرے پہ چڑھے ہوئے ہوتے تھے اور بڑا لوگ، اور میں ذکر کرتا ہوں آپ سے اس کی ناچے ناگن، اور اللہ نے اس کو جو حسن دیا تھا میں بیان نہیں کر سکتا، اس کا نیچرل حسن بہت خوبصورت تھا۔ جب وہ وداؤٹ میک اپ آتی تھی تو سبحان اللہ، اللہ پاک یاد آتے تھے کہ کیا اللہ پاک نے اسے تخلیق کیا ہے، اتنی حسین خاتون، لیکن وہ اس کا چہرہ کاسمیٹک نہیں تھا، لیکن جب وہ میک اپ کرنا ان کی مجبوری تھی کہ شوٹنگ کے لیے انہیں لائٹوں کے سامنے اپنے چہرے پہ میک اپ کرنا پڑتا تھا، لیکن میک اپ میں اس کا حسن بالکل مان پڑ جاتا تھا، ڈل ہو جاتا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ اپنا فیس فریش کرتی تھی، دھوتی تھی، تو سبحان اللہ، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، اس کا پنک گلابی چہرہ اور لمبے بال گولڈن، جن لوگوں نے ناچے ناگن دیکھی ہے انہیں پتہ ہوگا کہ اس کے ریئل بال تھے، کوئی ایکسٹینشنز کا اس کا کانسیپٹ کوئی نہیں تھا، لیکن اس کے اپنے بال تھے جو ان آنکھوں نے دیکھے ہوئے ہیں۔ اور اس خاتون کی میں کیا کیا بات آپ کو بتاؤں، بہت دریا دل خاتون تھی، اور اپنے گھر کو بھی وہ لے کر چلنے والی تھی۔ ناچے ناگن کے سیٹ پہ اس کی خالہ، اس کی سیاں خالہ جو ہے جسے وہ ماں کہتی تھی، وہ ہر وقت ساتھ ہوتی تھی، جب بھی وہ شوٹنگ کے لیے انہوں نے آنا تو بہن بھی، ان کی گڈی بھی کبھی کبھی ساتھ ہوتی تھی۔ تو ان کی میں نے تھوڑی سی تکرار سنی ناچے ناگن کے سیٹ پہ کہ سیاں اسے کہہ رہی تھی کہ کوئی گھر بنا رہے تھے، تو اس کے لیے پیسوں کی ڈیمانڈ کر رہی تھی کہ ناظرہ، اصل نام اس کا ملکہ فرح تھا، فرح نام تھا اور ملکہ اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، اور فرح کہتے تھے اس کو اپنے گھر والے، لیکن نادرا اس کا فلمی نام تھا، اور اس کے لیے پرچیاں پڑی تھیں کہ اس کا نام فلمی کیا رکھا جائے، تو نادرا پھر اس کا نام اس پرچی میں اسی نے اٹھایا تو نادرا تھا، تو پھر اس کے لیے اس کا نام نادرا ہی تجویز ہوا، اور فلم انڈسٹری کا نام اس کا نادرا ہے، لیکن ریئل نیم اس کا فرح، جو کہ ملکہ فرح ہے، اور واقعی وہ ملکہ ہی تھی۔
تو میں بات کر رہا تھا کہ ماں اس سے سیاں کہہ رہی تھی کہ گھر میں یہ کام رہ گیا، اس کو کرنا ہے، تو یہ آگے سے کہہ رہی تھی کہ اتنا کچھ میں آپ کو دے چکی، اتنا میں لگا چکی ہوں، ابھی بھی کام رہتے ہیں، ابھی بھی یہ ہو رہا ہے، لیکن وہ بڑا سپورٹ کرتی تھی. بہت جائیداد تھی اس خاتون کے پاس، اسے جیولری کا بہت شوق تھا. اور 1991 میں اسے ایک فلم پہ نگار ایوارڈ ملا، وطن کے رکھوالے، جو کہ اس کی بڑی پاپولر مووی تھی. ناچے ناگن پہ اسے بے تحاشا ایوارڈ سے نوازا گیا. پھر 1992 میں اس کی ملاقات ہوتی ہے ملک اعجاز سے ایک شادی کے فنکشن میں. ملک اعجاز کا میں آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں، اس کے ہسبینڈ کا. میں بھی سونے کا کام کرتا تھا سواب بازار میں، تو وہ بھی میرا ملنے والا بہت پیارا دوست تھا. تو ان کے بھی سارے وہاں کے بہت بڑا تاجر تھا صافہ بازار کے، اس کے جو خاندان کے بڑے تھے، اس کا والد صاحب، اس کے بھائی، اس کے سسر چچا جو تھے، ان کا ایک نام تھا سواب بازار میں، بہت بڑا نام تھا اور بہت بڑے تاجر تھے. تو ایک شادی میں آلریڈی ملک اعجاز شادی شدہ تھا، اپنے چچا کی طرف اس کی شادی ہوئی تھی، تو بچے بھی تھے اس کے پہلے. تو جب ایک شادی میں ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو دونوں ایک دوسرے کو دل دے بیٹھے، اور اس کا انجام، اس پہلی ملاقات کا انجام شادی میں. تو دونوں کے گھر والے خفا تھے، کیونکہ ملک اعجاز کا بیک گراؤنڈ بھی میں جانتا ہوں، بہت اسٹرانگ تھا. وہ ایک کمیونٹی تاجر برادری اور گولڈ کا بزنس کرنے والے بہت اسٹرانگ فیملی سے تھا وہ. اور نادرا بھی کوئی کم حیثیت کی نہیں تھی، وہ بہت مالدار خاتون تھی، بے پناہ جائیداد کی مالکہ تھی، اور سونے زیورات اس کے پاس بے تحاشا، جو سننے میں آیا کہ بہت تھا. تو 1992 میں ان کی شادی ہوئی، اور ملک اعجاز میں سے 2 بچے نادرا کے، بیٹی رباب اور بیٹا علی حیدر. پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. آخر ایک دن سننا 1995 میں کہ نادرا مر گئی. نادرا خوش و خرم زندگی گزار رہی تھی، اور اپنے میاں اور بچوں اور ماں کے ساتھ لبرٹی کھانا کھانے کے لیے گئی. اسے کیا پتا تھا کہ میں کھانا کھا کے واپس گھر سلامت نہیں آؤں گی، نہیں پہنچ پاؤں گی. کھانا کھا کے جیسے ہی یہ آئے ہیں اپنے گارڈن ٹاؤن گھر کے لیے ٹرن لیا انہوں نے، تو بس ایک خوفناک گھڑی جو منتظر تھی اس کی. نہ جانے کون لوگ تھے جنہوں نے صرف نادرا کو ہٹ کیا، اور نادرا نے وہیں دم توڑ دیا. اسے لے کے پہنچے سروسز ہاسپٹل، لیکن وہ راستے میں دم توڑ چکی تھی. تو نادرا کا سفر 1986 سے شروع ہوا، فلمنگ کی سفر جو کہ 1995 تک وہی تھا. اس دوران اس نے بے شمار فلموں میں کام کیا اور بہت اچھا کام کیا. میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں آپ سے باتیں کروں، نادرا بیگم کے بارے میں آپ کو بتاؤں، لیکن میں نے آپ سے پہلے کہا تھا کہ میں اس کے صرف پازیٹیو پہلوؤں پہ بات کروں گا. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ وہ کون تھی، کہاں پیدا ہوئی، کہاں سے دولت آئی، کہاں سے وہ اس نے سب کچھ کمایا. لیکن جو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ انڈسٹری میں انٹر ہوئی ہے تو ایک بہت مالدار خاتون اپنی قیمتی گاڑیوں پہ وہ آتی تھی، اور اس کا پہناوا دیکھنے والا ہوتا تھا، اور اس کا سراپا ہی دیکھنے والا ہوتا تھا کہ ہر آنکھ اس کو دیکھنے کے لیے منتظر ہوتی تھی. اسٹوڈیو کے گیٹ کے باہر رش لگا ہوا ہوتا تھا ان کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے. یہ میں اس بات کا چشم کی گواہ ہوں، کیونکہ میں نے بھی وہی ٹائم اسٹوڈیو میں گزارا. تو میں نے کہا کہ آج میں اپنے ناظرین سے اس کی باتیں شیئر کروں، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری باتیں کچھ پسند آئی ہوں گی. تو یہ تھا نادرا کا انڈسٹری کا سفر. تو ناظرین، اگر آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہو تو مجھے اپنے کمنٹس میں بتائیے گا. اور لاسٹ میں اجتماع سے خاص کرتا ہوتا ہوں اپنے چاہنے والوں سے، اپنے پیاروں سے، اپنے ویورز سے کہ میرے اس چینل کو
सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाकर इसे अपने प्यारों में शेयर करें। आपकी मोहब्बतों का तलबगार आपका अपना नदीम आबाद पूर्ण। रब राखा।